अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं सायरा। आप देख रहे हैं गुजरांवाला रंग। खबर शामिल करते हैं अता फरीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आइए नाजरीन, आपको लिए चलते हैं। जिसमें हमने कुछ दोस्तों के साथ मिलके, जिसमें अल्लाह अगरी के रहमत करे शेख असलम साहब थे, राना नासिर साहब, आसिम अनीस साहब, गुलाम हुसैन अंजाई साहब, मैं और बाद में फिर समी साहब और ये सारे लोग, आमिर साहब भी अंदर शामिल थे। तो हमने ये एफर्ट शुरू की। अल्हम्दुलिल्लाह पहला इलेक्शन हुआ। हमारा एक नारा था जो कि हमने अभी तक लेकर के चले, सिलेक्शन नहीं इलेक्शन का नारा। क्योंकि जो पहले जैसे ही हम जब मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, चैम्बर में पॉलिटिक्स तो मेरी नहीं थी, लेकिन मैं पिछले 10-15 साल से अपनी मेटल मार्केट के मसाइल अल्हम्दुलिल्लाह इसी मार्केट में बैठा हल कर रहा था। और अल्हम्दुलिल्लाह जब 2018 में इसी नीयत से हम चैम्बर में जब अपना ग्रुप बनाया, तो उसमें भी हमारी नीयत यही थी कि हम अपनी मार्केट के मसाइल, क्योंकि ये फोरम है, ये वो फोरम है जहाँ पे हमारी आवाज़ सुनी जाती है बिजनेस कम्युनिटी की, सिर्फ उसको आबाद करने की देर थी। और उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जिनके लिए हमने आवाज़ उठानी थी और उसके लिए हमने कोशिश की सब भाइयों ने। पहला इलेक्शन हुआ, हमें एक अच्छा नंबर मिला। उसके बाद फिर दूसरा इलेक्शन हुआ। इन शॉर्ट ये कि हमने अपनी एफर्ट करती रही। और फिर एक जो हम 2024 वाला इलेक्शन था, उसमें पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा ये हुआ कि कॉर्पोरेट का इलेक्शन, क्योंकि तब जब इलेक्शन स्टार्ट होने वाला था, ये भी पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा हुआ कि इलेक्शन डे के ऊपर प्रोविजनल लिस्ट एक लगाई गई, जो इलेक्शन डे के ऊपर ही शाया की गई थी। और वही 25 वोट जो थे वो इलेक्शन शुरू होने 8 बजे जो अमल था, उससे पहले प्रिजाइडिंग ऑफिसर से अप्रूव करवा के, मियां उमर सिंह साहब मौके पे थे, तो वो 25 वोट भी डलवा लिए गए। और उसके नतीजे में, जिसका हम केस फाइट करते रहे, जिसके नतीजे में हम कुछ वोटों से हार गए। लेकिन तारीख ने, लोगों ने देखा, पूरे गुजरांवाला ने देखा अल्हम्दुलिल्लाह कि आप लोगों की बिजनेस कम्युनिटी की इतनी मोहब्बत थी कि सी क्लास का, कॉर्पोरेट क्लास का इलेक्शन हारने के बाद भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें उसमें फतह दी। उसमें मैं सदर का कैंडिडेट था, एसोसिएट का, हमने पूरा पैनल वो विन किया। उससे हमें एक फ़ायदा तो ज़रूर हुआ कि हमारे हौसले बुलंद हो गए। हमें ये पता चल गया कि जब आप हक की आवाज़ उठाते हैं, जब आप अच्छी नीयत से कोई आवाज़ उठाते हैं, तो वो लोगों के दिलों पे असर करती है। ये रवायती सियासत जो है, इसके टुकड़े टुकड़े हो जाती हैं, जहाँ पे लोगों के सेंटीमेंट्स को आप उभारते हैं, जब आप उनके दिल को छू लेने वाले अमल करते हैं और बातें करते हैं। और यही बिजनेस ग्रुप ने अल्हम्दुलिल्लाह किया। 2024 के बाद हमारा फिर सिलसिला शुरू हुआ। और जो पिछला हमारा इलेक्शन, सॉरी ये 2000 में बात कर रहा हूँ 22 की, 2024 में हमारा इलेक्शन था। इलेक्शन में हमारे, अब जैसे कि यहाँ से सिलसिला शुरू होता है कि हमारा, आपको पता है कि एक बड़ा अच्छा कामयाबियों का सिलसिला चल रहा था एसोसिएट का इलेक्शन जीतने के बाद। तो एक ग्रुप जो दूसरी तरफ से टूटा था, उसमें अली हमायूं भट्ट साहब, जो कि इखलाक भट्ट साहब के रिश्तेदार भी हैं और उनकी तरबियत भी की सियासत, उनको लॉन्च किया। उनके साथ उनके ज़ाती कोई इख्तलाफात हुए या लीजिए जो भी मामला थे, तो उन्होंने इखलाक भट्ट साहब को खैराबाद कह दिया 2024 में, और अपने आप को पेश किया एज अ प्रेसिडेंट ओपन, जो कि उनका आईनी हक है, उसमें कोई बुराई नहीं कि जी मैं अलहदा हो गया हूँ। लेकिन उसके लिए उन्होंने शर्त ये रखी कि जो मुझे लेगा मैं एज अ सदर ही जाऊँगा, अदरवाइज मैं ज्वाइन नहीं करूँगा, मैं अपना इलेक्शन लड़ूंगा। ये सब आप लोग जानते हैं। मेरा उस चीज़ के ऊपर इख्तलाफ था। जैसे मैंने पहले आपको बताया कि मैं पहले 15-20 साल हम जब से थे, हम एसोसिएशन के मामला खुद देखते थे। और अली हमायूं भट्ट साहब ने उसी साल ही 2024 में जब इखलाक भट्ट साहब के साथ थे और उमैस गुलजार साहब एसवीपी थे, तो फेडरेशन की सियासत क्योंकि इखलाक भट्ट साहब के साथ वो करते थे, तो उनसे मिल करके एक अपनी एसोसिएशन पनाफा के नाम से कायम कर ली 2024 में, जो कि कोई कतई तौर पे बुरी बात नहीं है। लेकिन बुरी बात ये है कि उसमें कि मैं, मलक आमिर साहब, फरक साहब, अमजद साहब, हम सारे लोग इतने सालों से अपनी मेटल मार्केट के मसाइल, बहुत ज़्यादा दफ़ा ऐसा हुआ कि हमारे गोदाम तक बंद होने पे आगे मेरी मेटल मार्केट गवाह है, हमने उन चीज़ों को फाइट किया और अपनी मार्केट को, अपनी ट्रेड को जिंदा रखा। और एक गुजरांवाला ना सिर्फ गुजरांवाला शहर को बल्कि पूरे मुल्क के लिए एक अच्छा रेवेन्यू लेकर के आते रहे इस मुल्क के अंदर, और टैक्सेस की शक्ल में भी देते रहे। और यही मेरे लिए कन्फ्लिक्ट था। मैंने अपने ग्रुप से ये बात की, जहाँ से बुनियाद शुरू हुई हमारे कन्फ्लिक्ट की। मैंने यही बात अपने भाइयों से की, अपने लीडर हजरात से, कि हमारा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पहले दिन से, हमने एक अल्लाह पे ईमान रखा अल्हम्दुलिल्लाह, और हमने मेहनत की है और लोगों ने नताइज दिए हैं। उसकी वजह ये है कि हमने अपना नज़रिया और सोच नहीं बदली।
ان کو میں نے یہ بھی کہا کہ حالات بدلتے ہیں، سوچ نہیں بدلنی چاہیے، نظریہ نہیں بدلنا چاہیے، حالات جیسے بھی ہوں، ہمارا نظریہ ایک اپنا ہے، ان کا نظریہ ایک ڈیفرنٹ ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 24 گھنٹے یا 24 دن کے اندر ایک بندے کا نظریہ ہی بدل جائے؟ تو اس لیے میں نے اس پہ جو ہے اپنی ریزسٹنس کی، لیکن میرے جو بھائی تھے انہوں نے اس چیز کو مجھے کارنر کیا اور میں نے اس پہ سرنڈر کیا۔ اس پہ غلام حسین جیل صاحب تب پچھلی دفعہ جب 2024 کا تھا تو اللہ غریق رحمت کرے شیخ اسلم صاحب شیلٹن ہوٹل والے، ان کی سپورٹ ہمیشہ سے شیخ غلام حسین جیل صاحب کے ساتھ رہی، میری ان کے ساتھ رہی، تو ہم نے ان کو کھڑا کیا تھا 2024 کے الیکشن میں۔ لیکن جیسے ہی علی بٹ صاحب آئے، علی بٹ صاحب کے ساتھ ہمارا معاملہ یہ تھا اور ان کے ساتھ میری جو اینڈ پہ سیٹنگ، کیونکہ یہ پہلے خود سے ان سے کرنے کی کوشش کرتے رہے لیکن وہ علی ہمایوں بٹ صاحب نہ مانے، انہوں نے کہا جی عطا صاحب آئیں گے تو ہی بات ہوگی۔ تو یہ مجھے حاجی مراد آئی ہاسپٹل لے جایا گیا، جیسے میں نے میڈیا پہ تھوڑا سا پہلے بتایا ہے۔ وہاں پہ میں نے علی ہمایوں بٹ صاحب سے ایک بڑی کیٹیگوریکلی بات کی کہ علی ہمایوں بٹ صاحب آپ ایک عزت دار کاروباری آدمی ہیں، ہمارا یہ گروپ ہے، ہم بھی الحمدللہ ہماری بھی یہی شناخت ہے، تو یہ اچھا نہیں لگتا کہ ہم سودے بازی کریں، آپ انکنڈیشنل آئیں۔ یہ میں بات کر رہا ہوں جس میں عثمان ابراہیم صاحب کا سارا گروپ، نمان الحق کلروان صاحب کا سارا گروپ، میرا گروپ سارا بیٹھا ہوا تھا۔ تو میں آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ انکنڈیشنل آئیں، یہ میں 2024 سے الیکشن کی بات کر رہا ہوں۔ تو میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں جب بھی صدر بنا میں آپ کے بعد بنوں گا۔ پہلی میں یہ قربانی دیتا ہوں کہ میں اپنے آپ کو پیچھے کرتا ہوں، آپ کو لے کر کے آتا ہوں، اور لیکن اس میں ٹائم لیمٹ نہیں ہے۔ آپ یہ نہ کہیں کہ ہم نے صدر آپ مجھے اس دفعہ بنائیں گے تو میں آؤں گا، یہ سب کے سامنے بات بہترین بات ہوگی، کلیپنگ ہو گئی۔ اس کے بعد سے لے کر کے میں نے جیسا کو یہ کیٹیگوریکلی شیخ اسلم صاحب نے اور میں نے یہ سب نے منع کیا کہ اب آپ نے بیٹھنا نہیں ہے۔ علی ہمایوں بٹ صاحب دوسرے گروپ سے آئے ہیں، ظاہر ہے ان کی اس طرح کی سوچ ہے، ان کا نظریہ ہے، ہمارے اندر ملتے ہمارا نظریہ سمجھتے ٹائم لگے گا، یہ کوئی جادو نہیں ہے کہ رات کو ہی سمجھ آ جاتی ہے ہر چیز، تو یہ دل ملنے میں ٹائم لگتا ہے۔ تو آپ نہ بیٹھیے، 2 سال ہم ان کو اپنے ساتھ چلاتے ہیں۔ یہ میں نے اپنے چاروں جو دوست تھے، ہمارے بھائی جو مین تھے، ان سے میں نے ڈسکس کیا، لیکن بدقسمتی یہ تھی کہ وہ نہ ہوا۔ جائی صاحب کے ساتھ میرے اپنے بہت زیادہ، میں ان چیزوں میں اب نہیں جانا چاہتا، بہت ساری باتیں ہوئیں، بہت سارے وعدے ہوئے۔ جائی صاحب نے میرے پاس آ کر کے مجھے منایا، بتایا، 1 منٹ کا مجھے ایک میسج بھی کیا کہ میں نے ان کو کہ آپ یہ غلط کر رہے ہیں، لیکن جب آپ دوستوں کے ساتھ چلتے ہیں تو پھر ایک بات تو طے ہوتی ہے کہ آپ نے ان کی بہت ساری جگہ پہ سیکریفائس کا جذبہ آپ نے اپنے اندر قائم رکھنا ہوتا ہے، پھر ہی گروپ چلتا ہے۔ میں نے وہ سیکریفائس کیا، اپنی ذاتی میرا انٹرسٹ اس میں کوئی نہیں تھا، صرف ایسوسیشن کا تھا، اپنے لوگوں کو ناراض کیا، اور میں نے اپنے سارے میڈیا نے دیکھا کہ میں نے وہ کھل کے الیکشن لڑا۔ کسی بندے کو آج تک ان سے پہلے یہ 8 سے 10 دن پہلے تک کسی بندے کو یہ کانوں کان خبر نہیں تھی کہ ہمارے درمیان کوئی اختلافات ہیں یا ہم نے کوئی شو کروایا ہو، حالانکہ میرا الیکشن وہ نہیں تھا، وہ ہمارے گروپ میں آیا تھا، میرے اختلافات تھے، اس کے باوجود الحمدللہ ہم نے ان کا الیکشن لڑا علی ہمایوں بٹ صاحب کا، اور اللہ تعالیٰ نے فتح دی۔ الیکشن جیتنے کے بعد ایک نیا سلسلہ شروع ہو گیا۔ جس دن پہلی باری رانا صدیق صاحب کی تھی، جس دن پہلا ہمارا ہوا اے جی ایم ہوئی، رانا صدیق صاحب سیٹ پہ بیٹھے، اسی ریکارڈ کا حصہ ہے، اسی رات کو، جس رات کو اے جی ایم تھی، اسی رات کو ہی میں ان کو منسٹر فیصل ایوب کے گھر کھانے ڈنر کی دعوت پہ لے کر کے گیا، جس میں میاں عمر سلیم صاحب شامل تھے، جس میں رانا صدیق صاحب شامل تھے، جس میں وقاص افضل صاحب شامل تھے، جس میں آصف عدیث صاحب شامل تھے، اسی رات کو، اور وہ پکچرز بھی میڈیا پہ ہیں۔ وہاں پہ میرے منسٹر صاحب نے ان کو مبارکباد دی، جو منسٹر فیصل ایوب کھوکھر تک وزیر لیبر اور وزیر سپورٹس تھے، 2 قلمدان ان کے پاس تھے۔ تو میں نے ان کے سامنے ان سے ریکویسٹ کی جی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنے سالوں بعد یہ عزت دی ہے، یہ چیمبر ہمیں اللہ رب العزت نے ہمیں ایک ذمہ داری سونپی ہے، تو ہمارے لیے یہ بہت بڑا امتحان ہے کہ ہم نے اتنا سیاپا، اتنا رولا، اتنی چیزیں کہ یہ نہیں ہوا، شہر میں وہ نہیں کیا، تو ہمیں اب اگر ہمارا بھی یہ حال ہوا تو ہم کس منہ سے الیکشن میں جائیں گے، تو آپ نے ہماری کائنڈلی مدد کرنی ہے۔ وہاں پہ بیٹھے منسٹر صاحب نے ریکارڈ کا حصہ انہوں نے کہا جی کہ بالکل آپ ورکنگ کریں، جو میں میکسیمم کر سکتا ہوا میں کروں گا۔ یہ ریکارڈ کا حصہ ہے کہ میں اگلے دن چیمبر آیا، ان سب کو بٹھایا، پہلے میں نے یہاں کا جو شرازی صاحب ہیں جو نارتھ کے ڈائریکٹر ہیں پروجیکٹ جو سپورٹس کے، ان سے، جو ہمارے سیکٹری صاحب ہیں ان سے، ڈی جی صاحب سے ایک دن میٹنگ کی، اسی دن شام کو میں یہاں پہ 4 بجے چیمبر آیا، ان سے بات کی، نے بتایا کہ اس شہر کے اندر، گجرانوالہ شہر کے اندر یہ پروجیکٹ جو ہیں یہ پینڈنگ ہیں، یہ اسکیمیں جو ہیں یہ اپروو ہونے والی ہیں،
آپ نے یہ کرنا ہے کہ میں منسٹر صاحب کو چیمبر لے کر کے آؤں گا, آپ نے یہ والی اسکیمیں ڈیمانڈ کرنی ہے, میں منسٹر صاحب سے پہلے بات کر لوں گا. انہوں نے مجھے کہا جی کہ آپ پہلے اپروو کروا لیں پھر میں مانگوں گا. میں منسٹر صاحب کے پاس گیا, الحمدللہ ایک ساری میٹنگ 2 دن کی وہاں پہ کر کے ہم نے جتنے پروجیکٹ تھے, جس کے اندر سب سے جو پہلا رکا ہوا تھا جو ریسلنگ کمپلیکس ہے وہ اس کا تھا, شباز شریف تھا, گکھٹ تھا, ان کے اسکول کا کوئی وہ لیبر کا علیحدہ پروجیکٹ ہے. تو جتنے مجھے اس ٹائم پہ نظر آئے کہ جو میں کر سکتا ہوں, جتنے فنڈ ہیں, منسٹر صاحب سے ریکویسٹ کی, وہ ان سے میں نے بات کی, انہیں میں نے بتایا کہ آپ یہ اسپورٹس کمپلیکس مانگیں گے, آپ یہ گکھٹ کا مانگیں گے, آپ یہ چیزیں کریں گے, سوشل سیکورٹی کا جو انہوں نے مانگا منسٹر صاحب کو میں لے کر کے آیا, الحمدللہ ان کو ویلکم کیا, سارے شہر نے دیکھا اور وہی چیز الحمدللہ جیسے پلان کی تھی انہوں نے مانگا اور منسٹر صاحب نے اپروو کر دیا. الحمدللہ وہ ایک, اور اس کے ساتھ نہ صرف اپروو کیا بلکہ انہوں نے بتایا کہ انشاءاللہ, اور میں نے وعدہ لیا کہ ہم اس کو 1 سال میں, کیونکہ آپ صحافی برادری کہاں چھوڑ دی ہے, جب وہ بات ہوئی تو صحافی برادری نے یہ پوچھا, مجھے آج تک یاد ہے کہ جی ٹائم لمٹ دیں. لوگ آ جاتے ہیں, تب بات یہ تھی کہ لوگ آتے ہیں, ہم کانوں کو خوش کر کے چلے جاتے ہیں, اربوں کے منصوبے, کروڑوں کے منصوبے, تو یہی ہوتا رہا گجرانوالہ کی عوام کے ساتھ. کسی وجہ سے آپ کو یقین نہیں تھا میڈیا کو, اور الحمدللہ وہ 1 سال کے اندر وہ سارے پروجیکٹ آپ کے 785 ملین کے, جو 1 سال 2 مہینے یا جو آپ یہ 14 مہینے کی جو میری ایک رہی ہے ایفرٹ, اس کے اندر الحمدللہ گجرانوالہ میں جو میکسیمم چیمبر کے تھرو جو پروجیکٹ ہو سکتے تھے وہ ہم نے آ کر کے کیے. اچھا, اب یہ تو ہوگی پروجیکٹ کی بات. اب جیسے ہی منسٹر صاحب, جہاں پہ میں بتانے کے لائق جو چیز ہے, جو منسٹر صاحب یہاں سے ہو کر کے گئے اور میں نے وہ پروجیکٹ پہلے 210 ملین کے وہ پروجیکٹ تھے, آپ کے اخبارات کی زینت آج بھی وہ تب بنے ہوں گے آج ہوں گے. تو منسٹر صاحب نے جا کے اپنی پارٹی سے مشاورت کی, فیصل ملک سیف صاحب سے مشاورت کی, اور یہاں سے جانے کے 4 دن بعد مجھے انہوں نے کوارڈینیٹر پنجاب کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا, یہ سمجھتے ہوئے کہ عطا کام کرنا چاہ رہا ہے اپنے شہر کے لیے, یہاں کے لیے, تو چلو کیوں نہ میرا بازو بھی بنے گا اور یہ اپنے لیے کام بھی کرے گا. اور تاریخ ہوا ہے کہ وہ نوٹیفکیشن آیا, میرا میڈیا ٹرائل شاید ہی گجرانوالہ کی ہسٹری میں کسی کا اس طرح کا میڈیا ٹرائل ہوا ہو جیسا میرا میڈیا ٹرائل ہوا. آپ سب لوگ گواہ ہیں. یہاں سے نہ صرف نیشنلی بلکہ انٹرنیشنلی کسی کو پے کر کے یا کچھ بھی سفارش کر کے میرے خلاف, آپ سب جانتے ہیں کہ ایک بےہودہ اور بے مقصد وہ جو ہے وہ بھی لا کروائے گئے, اور سب نے یہی بات کی کہ یہ انٹروڈر ہے, یہ ایلین ہے, یہ پی ٹی آئی سے آیا ہے, یہ اس نے یہ کیا, یہ جانتے بوجھتے ہوئے کہ میرا کیا ماضی رہا ہے, میں کیوں جنرل الیکشن میں کیا تھا, میرے مقاصد کیا تھے, اور میں نے پھر اس کے بعد ظاہر ہے آج تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں نے ثابت کیا کہ میں یہ کیوں سارا کچھ کر رہا تھا. الحمدللہ وہ کوارڈینیٹر والے معاملے میں نہ صرف اور وہ کچھ لوگوں کی طرف سے شور تھا, عوام کی طرف, کیونکہ عوام پبلک مجھے جانتی تھی, سمجھتی تھی, انہوں نے اعتماد کیا. اتنے زیادہ شور کے بعد, ہائی کمانڈ جانے کے بعد, پارٹی کے ہائیسٹ لیول تک چیزیں جانے کے بعد, اللہ کا شکر ہے میرے پہ میرے منسٹر نے اور پارٹی نے اعتماد کیا اور میں نے کام کرنا شروع کیا. اتنی مخالفت کے بعد جتنی میری اب ہو رہی ہے, بتانے کا مقصد ہے اتنی ہی مخالفت میری تب تھی جب میں کوارڈینیٹر بننے لگا تھا, بلکہ نوٹیفکیشن میرا ہو گیا تھا اور وہ مخالفت آپ سب نے دیکھی اور اس کا کوئی جواز نہیں تھا. اور الحمدللہ میں نے یہ ثابت کیا آپ کے سامنے کہ وہ جو مجھے اعزازی عہدہ ملا تھا, الحمدللہ میں نے اپنی طرف سے, اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں, لیکن میں نے اپنی نیت سے اپنا فرض ادا کیا ہے. یہاں پہ بیٹھے ہیں, سہیل صاحب بیٹھے ہیں, اسکول ان کے پیپلز سکولری اسکول تھے, مجھے جس نے جو کہا, میرے پاس جو مجھے اللہ نے قدرت دی تھی الحمدللہ وہ میں نے کیا, اور آج یہ ریکارڈ کا حصہ ہے کہ 600-700 ملین اس شہر کے اندر میں لگا کر کے بیٹھا ہوں. اینی ویز یہ کوارڈینیٹر والا معاملہ. اب آ جائیں یہاں پہ کہ اسی رات جہاں سے سلسلہ ختم ہوا تھا کہ رانا صدیق صاحب کو میں لے کر کے گیا اور کیا عمر صدیق صاحب کو, ہم نے وہ کام شروع کر دیا. اس 1 سال کے اندر یہ سارے کام کیے. مین وائلی اب آگے چیزیں جو اختلافات کی طرف بڑھی یا جو آج پریس کانفرنس کا وجہ بنی ہے وہ میں آپ سے بیان کرنا چاہتا ہوں جلدی سے. ہوا یہ کہ جب علی ہمایوں بٹ صاحب اور رانا صدیق صاحب آ گئے, رانا صدیق صاحب نے اپنی چیئر سنبھالی, ہولڈ کر لی آفس کی, ہم سارے ان کے ساتھ تھے. الحمدللہ بہت اچھے طریقے سے ہم نے کام کیا, سب نے ہی بہت اچھے طریقے سے کام کیا. اللہ کا شکر ہے ایک پذیرائی ملی جس میں میں جو بھی پروجیکٹ کرتا میں اس میں منسٹر صاحب کو, میرا 1-2 طریقے تھے کہ میں آتا, اچھا ویلکم کرتا, ان کو عزت دیتا, بدلے میں ظاہر ہے آپ لوگ خوش ہوتے,
کام ہو سکے، ایک سارا سلسلہ ہمارا چلی جا رہا تھا۔ ہوا یہ کہ ہمارا ایک ایسوسیشن کا پھر مسئلہ بنا، جو کہ آپ لوگوں نے بہت زیادہ دفعہ سنا، ای ایف ایس کا۔ وہ ایک بڑا ہماری اسکیم تھی جس کے اندر بہت ساری پرابلم بھی ہے، ابھی تک بھی چل رہی ہیں، لیکن بنیادی بات یہ تھی کہ اس اسکیم سے اگر ہٹتے تھے تو بھی انڈسٹری کام نہیں کر سکتی تھی، اور اگر اس کی انڈسٹری کے اندر تھے تو بہت ساری چیزیں ایسی تھیں جو کہ گورنمنٹ آف پاکستان اور ایف پی آر کی طرف سے اس میں لوپ ہولز تھے۔ ہم اس کو صحیح کافی حد تک کر چکے تھے تاکہ انڈسٹری زندہ رہے اور کام چلتے رہے۔ علی ہمایوں بٹ صاحب سے ہمارے بھائی ہیں، اعتراض وہاں پہ ہوا جب انہوں نے اس ای ایف ایس کے خلاف ایف بی آر چیئرمین کے پاس ایک میٹنگ ہوئی، اور وہاں پہ انہوں نے کچھ ایسے الفاظ کہہ دیے کہ جو کہ نہیں کہنے چاہیے تھے، جو کہ ان کو شو یہ ہوا کہ یہ اسکیم ہی غلط ہے، حالانکہ یہ پرسیپشن نہیں تھی۔ تب مارکیٹ نے گلہ کیا، ہم نے یہ سمجھا کہ سلپ آف ٹنگ ہے، لیکن راز تب افشا ہوا جب علی ہمایوں بٹ صاحب نے اپنی ایسوسیشن سے ایک لیٹر ڈال دیا کہ اس اسکیم کو بند ہونا چاہیے۔ اب اس کے وجوہات جو تھیں اس کی میں بارہا کہہ چکا ہوں کہ کیونکہ ای ایف ایس تو ایک اسکیم ہے، اس کے اندر یا تو کوئی چوری کرے گا، غلط کرے گا تو اس کا احتساب ہونا چاہیے، ادروائز جو چوری نہیں کرتا اس کے لیے تو وہ بلیسنگ ہے، اس کے بغیر وہ کاروبار نہیں کر سکتا۔ اینی ویز انہوں نے جب وہ والا معاملہ کیا تو اس کے بعد ہماری میٹل کی ٹریڈ رکنی گئی، ختم ہو گئی۔ 4 مہینے ریکارڈ کا حصہ ہے، ہمارے ہزاروں کنٹینر پورٹ پہ رہے، ہمارے دوستوں کے 60 کروڑ، کسی کا 70 کروڑ، یہ 4 مہینے کے لاس کی لوگوں کی اتنی راس نہیں ہوتی۔ حافظ مجھے نام بھول جاتا، حافظ صبور صاحب، آپ بہت کاروبار کرتے تھے، اچھا کرتے رہے، اسی ٹائم پہ ہی اربوں روپے لوگوں کے لے کر کے بھاگے، لوگ مجبور ہوئے فراڈ کرنے پہ، اور لوگ بہت سارے فراڈ ہوئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چلتا کام راتوں رات ان کی شکایت کی وجہ سے وہ بند ہو گیا۔ اس میں محنت کی گئی، اس میں ہم نے ملک عامر صاحب نے، فرق صاحب نے، رانا صدیق صاحب نے، خرم جنجوا صاحب نے، سب نے محنت کی کہ تب ایگزیبیشن بھی تھی ہماری، احسن اقبال صاحب نے وہاں پہ آنا تھا، تب ان کا مجھے فون آیا اور میں نے انہیں مشورہ دیا یہ ٹریڈ جو ہے یہ ہم سب کی ہے، تو کیوں نہ آپ چیمبر کے اندر ایک میٹنگ بلائیں، اور میٹنگ بلا کر کے آپ سب لوگوں سے پوچھیں کہ جی ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ آپ پہلے یہ بتائیں کہ ای ایف ایس ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے۔ جو تاجر کہتا ہے، جو انڈسٹریز کہتا ہے، کیونکہ ہم اس کی تحفظ کے لیے یہاں پہ بیٹھے ہیں، وہی آپ فیصلہ کر دیں۔ رانا صدیق صاحب اور فرق صاحب، ملک عامر صاحب ہم کانفرنس پہ تھے، انہوں نے میری بات کو اپریشیٹ کیا، اور ویری نیکسٹ ڈے وہ ایک میٹنگ بلا لی گئی۔ اس میٹنگ کے اندر وہ یہ بات طے کی گئی، سب نے ووٹ کیا کہ ای ایف ایس کو رکھنا چاہیے یا نہیں رکھنا چاہیے، تو ٹوٹل 98% لوگوں نے ای ایف ایس کے حق میں ووٹ دیا۔ اس میں 250 کے قریب لوگ آئے تھے، اس میں 2 لوگ جس میں علی بٹ اور جو امیدوار ہیں صدر کے شیخ شعیب صاحب، انہوں نے اس چیز کو جو ہے وہ ان کے خلاف ووٹ دیا۔ اس کے باوجود چیمبر نے ایک اپنی کمیٹی بنائی اور اس چیز کو کیا کہ جی ہم اس ای ایف ایس کو ہم رکھیں گے اور اسی کے حق کے اندر ہی ہم لیٹر لکھیں گے، لیکن انہوں نے منافع نے کیا کیا کہ وہی علی ہمایوں بٹ صاحب نے اگلے دن چیمبر کی میٹنگ کے بعد 7 جگہ کے اوپر پرائم منسٹر سے لے کر کے نیچے تک ای ایف ایس کی کینسلیشن کے لیٹر لکھ دیے گئے، حالانکہ چیمبر میں ایک کنسنسس کے ساتھ فیصلہ ہو گیا تھا۔ اب یہ وہ چیز تھی جس نے ہمیں سوچنے پہ مجبور کیا کہ یار ایک وہ شخص ہمارا بھائی ہے، کاروباری ہے، اچھا کاروباری ہے، لیکن سیاسی طور پہ تو ہم بڑا نقصان اٹھا رہے ہیں کہ ہم اس کو لے کر کے آئے، ابھی اپ کمنگ وہ پریزیڈنٹ بننے والا ہے، ووٹ مینڈیٹ لیا ہوا ہے، اور وہ ابھی سے ہی ایک ٹریڈ کے خلاف چیزیں کر رہی ہیں، تو اس میں تو ہمارا ووٹ خراب ہوگا۔ تو اسی چیز کو لے کر کے میں نے عامر امان صاحب سے اور باقی لوگوں سے جب میں ریکویسٹ کی تو ان کا جواب مجھے یہ تھا کہ یہ آپ کی ایسوسیشن کا مسئلہ ہے، یہ آپ اس کو خود ٹیکل کریں۔ تو وہ جو پھر ایسوسیشن یہ جو جواب تھا یہ میرے لیے بہت جو ہے وہ شرمندگی کا باعث بھی تھا اور حیرانی کا بھی کہ یار میں آپ کا ایک لیڈر ہوں، ہمارا ایک مارکیٹ ہے، اس مارکیٹ کا ایک ایشو ہے، اور وہ ایشو اتنا سنگین ہے کہ اگر وہ ختم ہو گیا جیسے ہوا تھا تو لوگوں کا نقصان ہوتا ہے، تو ہم کیسے مجھے یہ کہہ سکتے ہیں۔ اینی ویز وہ سال گزر گیا اور آپ نے دیکھا جو اس میں قدیر اول صاحب نے جو باقی لوگ اس کے تنگ تھے،
اس کے اندر انہوں نے جو کوشش کر سکتے تھے لوگ کہ یار یہ نہ آئے اس میں کیا، اس میں میں بھی جو میکسیمم ہو سکتا تھا ذاتی حیثیت میں، کیونکہ گروپ تو میری سن نہیں رہا تھا، یا تو میری گروپ سنتا میری ٹریڈ کا نقصان ہو رہا ہے، میرے ووٹر کا نقصان ہو رہا ہے، میری مارکیٹ کا نقصان ہو رہا ہے، اور اس میں میں ایون یہ بھی نہیں کہہ پا رہا کہ اس سے کوئی آ کر کے میرا لیڈر یہ کہہ دے کہ بھائی یہ تم کیا کرے. تو اس لیے خیر وہ سال گزرا، میں ان سے تھوڑا سا راستہ میں نے اپنا علیحدہ کیا، چپ کر کے بیٹھ گیا اسی چیز پہ. دوسرے سال کے آخر میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ 1.5 سال انہوں نے کام کیا. اس کے بعد جب علی امائن بٹ صاحب خود تشریف لائے تو انہوں نے وہ ای ایف ایس والی ساری چیزوں کو اور زیادہ تیز کر دیا. سو مچ سو ایک لاہور کے اندر کانفرنس تھی جس میں بہت بڑے بڑے منسٹر بیٹھے تھے، فیڈریشن تھے، وہاں پہ انہوں نے ای ایف ایس ہولڈرز کو چور ڈاکو کہہ دیا. تو وہ ایک بڑا اضطراب کا باعث بن رہا تھا. یہ شکایت ساری عامر رحمان صاحب سے میں لگاتا رہا لیکن وہ کسی صورت اس چیز پہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. اس کے بعد عامر رحمان صاحب کا ایک اپنا کنفلکٹ جو ہے وہ ایک بنا علی امائن بٹ صاحب کے ساتھ، جو باتیں میں کر رہا تھا وہی ساری چیزیں گروپ نے ایکسپیرینس کی جو میں نے ان کو کہا، اور یہ سارے مانے کہ جی عطا صاحب آپ تب صحیح کہتے تھے، ہم غلط کہتے تھے. اینی ویز اب آج آ کے ہمارا ایشو یہاں پہ بنا کہ میں ہمیشہ سے اپنے بزنس گروپ کو یہ کہتا رہا کہ ہمیں اپنے آپ کو آرگنائز کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت دی ہے، ہم اتنا بڑا گروپ ہے، ہم اقتدار میں ہیں. ابھی 2 سال کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ ہماری 2 سال کے اندر 18 بندوں کی کور کمیٹی ہے، ہمارے 2 اجلاس ہوئے. اور یہ میں اس چیز پہ میں زیادہ پریشان تھا. میں اپنے چیئرمین کو بھی کہتا رہا، عامر صاحب کو بھی کہتا رہا کہ ہم جب تک بیٹھ کے آپس میں بات نہیں کریں گے یا یہ چیزیں نہیں، کور کمیٹی کا مقصد ہی کیا ہے. ہمارے جو فیصلے ہوئے پچھلے 2 سال میں، جس میں آپ نے دیکھا بابرا ٹاؤن کا الیکشن تھا، اب میرا اس میں سوچ تک تمام میڈیا نے دیکھی، ہر بندے نے کہا کہ میری یہ سوچ تھی کہ آپ کہیں پہ کوئی الیکشن کنٹیسٹ کرتے ہیں، آپ کا کوئی نظریہ ہوتا ہے، آپ کی کوئی سوچ ہوتی ہے. اب بابرا ٹاؤن میں ہمارا کیا نظریہ اور کیا سوچ ہے، صرف یہ جو مخالف ہے اس کی ہم وہاں بھی جا کے الیکشن لڑنا ہے. تو یہ غلط سوچ تھی. اس بات پہ بھی میں نے منع کیا. وہ بالا کور کمیٹی کر لی، کی میٹنگ کر کے وہاں پہ اپروو کروا لیا گیا. اس کے علاوہ بھی بہت سارے فیصلے ہوتے رہے، اس میں نے مائنڈ نہیں کیا. ہر گروپ کے اندر لوگوں کی مختلف ذمہ داریاں ہوتی ہیں. میں نے اپنے خود کو ذمہ داری یہ سونپی ہوئی تھی کہ میں نے صرف کام کرنا ہے اور میں نے ڈیولپمنٹ کے کام کرنے ہیں. میں پی آر کی طرف میں نے زیادہ دھیان نہیں کیا کہ جو میرا کام نہیں تھا. میرا مقصد یہ تھا کہ اللہ نے عزت دی ہے، ہم کچھ لے کر کے آئے، کچھ کر کے دکھائیں آپ کو، اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے وہ کیا. اب اس میں پرابلم صرف تب بن گئی کہ جب مجھے یہ پتا چلا ایسے 4 ماہ پہلے کہ 2 سال میں 2 ٹوٹل اجلاس ہوئے. ایک بابرا ٹاؤن والا، اس میں بھی میں نے بائیک آؤٹ کیا، اور دوسرے اجلاس میں مجھے پتا چلا کہ ایک 24 گھنٹے کے نوٹس پہ ایک اجلاس بلایا گیا، اور اس کے اندر کچھ لوگوں کی طرف سے غلام حسین جج کو صدر کے لیے جو ہے وہ نامینیٹ کیا گیا. اب جو میرا دوسرا اختلاف بڑا ہے، جو آپ کسی سے بھی پوچھ سکتے ہیں کہ جو ہماری کور کمیٹی ہے بزنس گروپ کی جو رہی ہے، وہ اس کے اندر میں شروع سے اس میں اس طرح گروپ جو ہے وہ ایک بندے کی طرف سے تھوڑا سا، جیسے آپ کہہ لیں اگر میں سخت الفاظ استعمال کروں تو ہائی جیک ہوا ہے. اب وہ اس وجہ سے ہوا ہے کہ کور کمیٹی کے اندر کوئی بات ہوتی نہیں، کوئی مشاورت ہوتی نہیں، تو جو فرنٹ پہ ہے وہ جا کے سارے فیصلے کر لیتا ہے، اور پھر بعد میں اس کے سارے نتائج پورے گروپ کو بھگتنے پڑتے ہیں. تو میں نے انہیں یہ کہا کہ آپ نے یہ فیصلہ کر لیا، اور مجھے پتا چلا 10 دن بعد کہ یہ جو بات ہوئی ہے. میں نے پھر ان سے گلا کیا کہ یار میں آپ کا لیڈر ہوں، ایک گروپ کا بانی لیڈر ہوں، اور میں میڈیا سے اس ٹائم بتا رہا ہوں، آپ نے ایک تو کمٹمنٹ آپ کی نہیں تھی جج صاحب کے ساتھ. میں یہ بات ہی نہیں کرنا چاہتا باریوں کی کس کی تھی کس کی نہیں تھی، لیکن واضح بات حلفاً یہ ہے کہ ان کی کمٹمنٹ تو تھی نہیں، انہوں نے تو تب زیادتی کی گروپ کے ساتھ بھی اور باقی ساری چیزوں کے ساتھ زبردستی بیٹھے. اور دوسرا اگر یہ ایسا تھا ہی تو میں کیا اتنا برا ہوں، میں کیا اتنا غلط ہوں، یا میرا کون سا موقف غلط تھا کہ آپ نے مجھے بٹھا کر کے ایک اتنا بڑا فیصلہ ہو رہا ہے صدارت کا، آپ نے نہ صرف مجھے بتانا بلکہ مجھے اس کی کانوں کان تک ہوا نہیں لگنے دی. تو یہ مجھے تو قبول نہیں ہے. یہ بات جب پتا چلی گروپ کو تو میری نجی ایک مسئلہ تھا، نجی ایک شادی تھی، فنکشن تھا UK میں، ادھر جانے سے 15 دن پہلے ہم سارے اکٹھے ہوئے چیئرمین صاحب کی قیادت، اور وہاں پہ یہ فیصلہ ہوا کہ یہ بالکل غلط ہوا ہے، ایسے نہیں ہونا چاہیے، یہ ہم فیصلہ اکٹھے بیٹھ کر کے کریں. میں UK چلے گیا، جب میں واپس آیا تو مجھے پتا چلا کہ علی امائن بٹ صاحب بھی چلے گئے ہیں، اور جج صاحب نے جو ہے وہ اپنا اعلان کر دیا. تو مجھے بڑا دکھ ہوا کہ یار یہ اگر آپ نے ایسے کرنا تھا
تو پھر مجھے آپ اعتماد میں لے کر کے بھی کر سکتے تھے. لیکن گروپ پھر بھی وہی بات ہے, گروپ ہوتا ہے. میں جج صاحب کے پاس آ کے میں گیا, اس میں یاسر علی صاحب بھی انہی کی شاپ کے اندر, جو یاسر صاحب بھی وہاں بیٹھے تھے, باقی ہمارے دوست بھی صاحب بیٹھے تھے. میں نے ساری باتیں کی ان سے, انہوں نے ساری باتیں ایکسیپٹ کی, ہم نے کھانا کھایا. اس کے بعد میں نے انہیں کہا جی کہ جیسا الیکشن مشکل لے گیا, بڑی مہربانی ہے ایسا جتنا سڑی کے طے ہوئی الیکشن لڑ دیو تاکہ اسی جلدی کریے. انہوں نے کہا جی میں بہت آگے جا چکا. اینی ویز عامر رحمان صاحب سے بھی بات ہوئی, میں نے اس چیز پہ ایگری ہو گیا کہ کوئی مسئلہ نہیں, میرے دل میں کوئی ایسی بات نہیں تھی. لیکن کچھ چیزیں ایسی آشکار ہو گئی جس کے لیے میں آج مجبور ہو گیا یہاں پہ کرنے کے لیے. یہاں تک تو سب کچھ ٹھیک تھا, کیونکہ میں نے پھر اپنے گروپ سے بات کی. جب مجھے کچھ چیزوں کے بارے میں آئیڈیا ہوا, کچھ تحفظات ہوئے, جو میں نے کچھ چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھی, کہ میں نے دیکھا کہ غلام حسین جائی صاحب جو ان کی اپوزٹ جو اسکیم مارکیٹ میں چاند بٹ صاحب ہیں, بڑی دیر سے ان کے سیاسی مخالف رہے اور میں بڑا قریبی رہا ہوں جیسا صاحب کا, مجھے پتا ہے ان کی کیا ویوز تھے. تو جب وہ آئے ان کے گروپ میں اسٹینلیس اسٹیل کے, تو میرے کان کھڑے ہو گئے. مجھے تھوڑا سا یہ تھا کہ یہ جیسا. اب اس کے بعد پھر مجھے یہ پتا چلا کہ جائی صاحب کی ان کے ساتھ جو دوسرا اپوزٹ ہمارے بھائی ہیں, بڑے محترم ہیں, جو شعیب بٹ صاحب, چاند بٹ صاحب, جمشید بٹ صاحب, ان کے ساتھ ان کی میٹنگ ہو رہی تھی. تو مجھے پتا چل گیا. میں نے عامر رحمان صاحب کو فون کیا, میں نے کہا کہ عامر صاحب وہ تو میٹنگ ہو رہی ہے جیسا صاحب کی, آپ نے صدارتی کینڈیڈیٹ ان کو بنایا ہے. تو انہوں نے کہا جی کہ وہ آپ نے جو میسج کیا تھا نا جی, کورٹ کمیٹی فیصلہ کرے گی صدر کا, تو ان کی طرف سے آفر آئی ہے ان کو, تو میں نے انہیں بھیج دیا. میں کہتی یہ کون سی سیاست ہے کہ جس کو آفر آئی ہے اسی کو ہی آپ نے نیگوشیٹ کرنے کے لیے بھیج دیا. تو مجھے وہاں سے پھر کچھ چیزیں, عامر رحمان صاحب کی بھی کچھ چیزوں کی ہوئی, تو میں نے اپنے گروپ سے پھر سمپل بات کی. میں نے کہا کہ دیکھیے جتنی تکلیف مجھے ہے ان ساری چیزوں کی جو ہو رہا ہے اس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا. میں نے محنت کی ہے, میں نے الحمدللہ جو مجھ سے ہو سکتا ہے میں نے اس گروپ کے لیے کیا. تو مہربانی, میں اس گروپ کو توڑنا نہیں چاہتا. میں یہ چاہتا ہوں کہ جو ایک پہلے فیصلہ آپ نے کیا اس پہ میں روتا رہا, ہر حد تک میں گیا جتنا جیسے آپ سوچ سکتے ہیں, لیکن مجھے سرنڈر کرنا پڑا گروپ کے آگے. اور پھر پورے گروپ نے دیکھا کہ وہ فیصلہ ان کا غلط تھا, میرا صحیح تھا. اور اسی طرح سے یہ میں کیوں جائی صاحب کے ساتھ میں نے 6 سال گزارے ہیں, میرے بھائی ہیں, اور میں آج بھی ان کی اتنی ہی باخدا قدر کرتا ہوں. جائی صاحب میرے دل کے بہت قریب ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جائی صاحب ایک سیاسی طور کے اوپر کاروباری بہت اچھی ہیں, لیکن سیاسی طور پر ان کو ایک سہارے کی ضرورت ہوتی ہے. جائی صاحب اس ٹائم شیڈو پولیٹکس اور پراکسی کا کردار ادا کر رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو ساری عمر شیخ اسلم صاحب اللہ برکت رحمت کرے, انہوں نے بہت زیادہ سپورٹ کیا. حالانکہ ان کے جو پارٹنر ہیں وہ بہت اچھے ہیں جو ان کے پارٹنر ہیں, لیکن ان کی سیاسی وابستگی اور رشتہ داریاں کہیں اور بہت زیادہ اور بہت گہری ہیں, اور مجھے ان کی ٹائز کا پتہ ہے. میں اسی لیے گروپ سے یہ ریکویسٹ کی کہ جائی صاحب یہ وزن نہیں اٹھا سکیں گے. آپ مجھے چاہتے ہیں کہ میں صدر نہ ہوں, تو میں نے خود کو وڈرا کر لیا. یہ آپ سب کے لیے میں ایک نئی بات بتاتا ہوں کہ میں نے پچھلے 15 دن سے میڈیا پہ صدارت چل رہا ہے. میں نے پہلی آپشن ہی یہ دی تھی کہ میں صدارت کا الیکشن نہیں لڑنا چاہتا. آپ سے مہربانی یہ کریں کہ بزنس گروپ اتنا بڑا گروپ ہے, ہم مل کر کے کوئی ایک کینڈیڈیٹ پورے گروپ میں سے کوئی اچھا لے لیں, تاکہ اس کے اوپر ہم محنت بھی کریں, پیسہ لگائیں, عزت لگائیں, تو ہمیں یہ پتا ہو کہ یہ کل کو ہمارے لیے کھڑا ہے. علی ہماری بٹ صاحب ہمارے بھائی ہیں, انہوں نے جو ان کے لیے بہتر تھا انہوں نے کیا, کوئی مسئلہ نہیں, لیکن غلطی تو ہماری ہے نا اس میں کہ ہم نے کسی اگلے بندے کو وائٹ بال یا نو بال دی تو اسے چھکا مارنا ہے. تو یہ تو سیاسی چیزیں ہیں جو کہ جس کے لیے سیاسی بصیرت کی ضرورت ہوتی ہے. تو میں نے آپ کو 2 سال پہلے بتایا تھا, اور اب میں آپ کو بتا رہا ہوں, اور پھر میں نے ان کو بتایا. میں نے کہا کہ بیٹل پروسیسنگ زون کا جو ہے میرے لیڈر نے میرے ساتھ بحث کی, یہ 2 دن پہلے کی بات ہے. میں نے ان کے آگے ایک سوال چھوڑا, میں نے کہا کہ میٹل پروسیسنگ زون کا آپ کا پرابلم ہے, وہ دیکھیں کہاں پہ کیا اس نے میٹل پروسیسنگ اپنی ذاتی ایسوسیشن پناہا جو ہے اس کے اوپر وہ اس نے پروو کروائی ہے. تو انہوں نے کہا جی وہ دوبارہ شروع ہو گئی. تو میں نے کہا ابھی چیمبر اب انشاءاللہ جیتتے ہیں, صدر ہمارے جائی صاحب آ جاتے ہیں, آپ انہیں جا کے کہتے ہیں کہ یہ کینسلیشن کا لیٹر جو ہے یہ غلط جگہ پہ لگ رہا ہے, ہو رہا ہے, تو اس کو کریں. تو جیسا لیٹر لکھیں گے سوچ میں پڑ گئے. کیوں سوچ میں پڑ گئے؟ ساتھ میں نے شرط رکھی تھی کہ اگر اس گھر سے بھی کوئی جائی صاحب کو فون کر دیا, ان کے جو پارٹنر ہیں, ان کے جو رشتہ دار ہیں, وہاں سے جو ان کا انفلوئنس ہے, ہم دیکھیں جس سوسائٹی میں رہتے ہیں ہمیں ایک دوسرے کی حیا کرنی پڑتی ہے, ہمیں ایک دوسرے کا منہ دیکھنا پڑتا ہے, تو ہمیں فیصلے بھی ویسے کرنے چاہیے نا. تو میں نے یہ بتایا کہ یہ اس پوزیشن میں نہیں ہے, بہت ایماندار آدمی ہے, بہت اچھا آدمی ہے, ساری چیزیں مانی, لیکن
یہ بالکل جو کمپرومائز میں یہ نہیں چاہتا کہ کوئی جو بندہ شیڈو پالیٹکس کر رہا ہے یا جو کسی کی پراکسی بنا ہوا ہے اس کے لیے میں اپنی ہر چیز دو پہ لگا دوں. اینی ویز جب نہیں باتیں جب میں نے خود کو بھی وڈرا کر لیا کہ جی میں صدر کا امیدوار نہیں ہوں, اس کے بعد بھی کوئی حل نہیں ہوا, پھر عامر مہمان صاحب سے بات ہوئی, رانا ناصر صاحب سے بات ہوئی, پچھلے 8 دن 9 دن میں کنٹینیوسلی ہر لیڈر کو کہتا رہا کہ کور کمیٹی کا اجلاس بلائیں, ہر بندے کو میں کہتا رہا. اب وہ کور کمیٹی بزنس کمیٹی کا آپ اتنا بڑا ہمارا گروپ ہے, وڈ یو بلیو, خدا کی قسم مجھے نہیں پتا سارے لوگوں کے ناموں کا, نام دیکھو شکل دیکھو سمجھ آتی ہے. وزیر آباد کے ہم نے کچھ بنائے ہیں جو کہ بالکل ہمارے شریف لوگ جو پالیٹکس میں بالکل نئی کردار, ہم نے صرف وہی کام کیا کور کمیٹی کے لیے ایک روایتی کہ وہ صرف بندے پورے کیے جائیں, فیصلے ہم خود ہی کرتے رہے تاکہ وہ ان فیصلوں کی توثیق کرتے رہیں. یہ چیزیں تب تک تو ٹھیک تھی جب تک ہمارا گروپ بچا تھا اور ہم ابتدائی سٹیج میں تھے اور ہم سٹرگل کر رہے تھے. جب آپ سٹرگل کر رہے ہوتے ہیں تو پھر اس طرح کی چھوٹی موٹی غلطیاں نہ تو کوئی دیکھنی چاہیے اور نہ ہی کوئی دیکھتا ہے. لیکن اب یہ تناور درخت بن گیا ہے بزنس گروپ, اس کے ہماری پالیسیز ہیں, ہمارے فیصلوں سے بزنس کمیونٹی اثر انداز ڈائریکٹلی ہوتی ہے, ان کے کاروبار ڈائریکٹلی اثر انداز ہوتے ہیں. تو ہم کیسے ایسے کر سکتے ہیں کہ ہم پورے گروپ کی مشاورت ہی کسی ایک بندے سے 2 سال نہ کریں اور پوری 2 سال ہم حکومت کر کے چلے جائیں چیمبر کے اوپر. جب ہم ایسے کریں گے تو پھر تو ایسے ہی ہوگا نا جیسے بتائی جا رہے ہیں. اینی ویز میری تمام ان ساری چیزوں کے بعد میں نے اپنے دوستوں سے بھائیوں سے مشاورت کی. مجھے بہت زیادہ آج یہ دکھ ہے کہ ایک یہ جو درخت بوٹا یہ پودا جو ہم نے لگایا تھا اور اس کو اتنی محنت کی تھی, اس کے بعد مجھے آج آ کر کے اعلان کرنا پڑا ہے کہ میں اپنا ایک الگ سے گروپ فاؤنڈر بزنس گروپ کے نام سے میں نے اس کا بنایا ہے. یہ آپ کا حق ہے اور آپ نے اچھا فیصلہ کیا ہے. اور الحمدللہ آپ سب سے میڈیا کی وساطت سے میں سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا نظریہ, ہمارا ایجنڈا بالکل وہی ہے جو ہم پہلے دل لے کر کے چلے تھے اور انشاءاللہ بلکہ اب زیادہ نکھار آئے گا. اب ہمارا ایجنڈا جتنے ہمارے دوست بیٹھے ہیں ہم الحمدللہ ایک نئے سرے سے, یہ سارے ہمارے بانی ممبر ہیں, اللہ تعالیٰ کا ہم پہ کرم ہے کہ ہم نے یہ بارش کا پہلا پتھرا بننے کا ہمیں شرف دیا. ہماری نیت اچھی ہے, ہم نے انشاءاللہ اپنی سب بندی آج سے شروع کر دی ہے. ابھی سے 1 گھنٹہ پہلے تک, آدھا گھنٹہ پہلے تک انتہائی غیر یقینی صورتحال تھی کہ پتہ نہیں کیا معاملات ہے, کیونکہ اتنی لمبی رفاقت رہی ہے, اتنا سارا کچھ رہا ہے, تو سارے دوست وہاں پہ مجھے کسی پورے گروپ میں مجھے کسی بندے سے کوئی اعتراض نہیں سوائے 1-2 لوگوں کے جو کہ ہائی چیک گروپ کو کیے بیٹھے ہیں. اور میری نیک تمنائیں بھی بزنس گروپ کے دوستوں کے لیے جو میں پیچھے چھوڑ آیا ہوں. اور حلفاً میں آپ سے اقرار کرتا ہوں, سب کو میں یہ آگاہ کرتا ہوں کہ میں نے کسی ایک کور کمیٹی کے بندے کو میں نے نہیں اپروچ کیا, میں نے نہیں کہا, میں نے صرف یہ بتایا ہے, ان سے اجازت کی ہے, الوداع کیا ہے کہ میرے راستے الگ ہیں. ہاں ایک چیز اور میں ضرور بتاتا چلوں کہ اب ہم نے ہمارے باقی لیڈران کو بیٹھے ہیں, آپ لوگ بھی سوال کریں گے, ہم نے انشاءاللہ العزیز ہم نے اب آج سے جیسے اپنا فاؤنڈر بزنس گروپ کا اعلان کر دیا ہے, لوگو بھی آپ کے سامنے ہے, گروپ بھی آپ کے سامنے ہے, اور یہ جو جتنے ہمارے ساتھی ہیں ان کے ساتھ ہم نے اب مشاورت شروع کر کے گروپ دیکھیں. گجرانوالہ کے اندر اتنے سیکٹرز ہیں. میں نے ایک چیز ضرور دیکھی ہے جو میرا 7 سال کا ایکسپیرینس ہے, میرا کام بھی آپ لوگوں کے سامنے ہے. ہم نے ہر جگہ کے اوپر ہم پتہ نہیں چیزوں کو ٹیبو بنا دیتے ہیں. ٹیبو مطلب کہ جیسے کوئی غلط چیز ہوتی ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جی آپ کی ایک کمیونٹی, آپ کا جو سیکٹر ہے اس کے اندر ایک گروپ بنا ہوا ہے, وہ صحیح کام نہیں کر رہا, تو یہ ٹیبو نہیں ہے کہ آپ اپنا گروپ بنا لیں. یہ غلط بات نہیں ہے, یہ آپ کا آئینی کانسٹیٹیوشنل حق ہے کہ آپ لیں. ہاں گروپ بنا کر کے ان کے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھیں, ان سے ہی بات کریں. اور یہی ہمارا ایجنڈا ہے. ہمارے دروازے آج سے کسی کے لیے بند نہیں ہیں, اپنے گروپ سمیت سب کے لیے کھلے ہیں. اور انشاءاللہ ہم یہی کوشش کریں گے کہ جو ہمارا ایجنڈا ہے, جو ہماری شہر, جو ہم کمیونٹی کی ایک آپ نے ہماری دیکھی جو ہم نے ڈیولپمنٹ کی الحمدللہ, یہ صرف 1.5 سال کے اندر ہے. اور اس کے بعد یہ جو 5-7 ماہ کا گیپ آیا, یہ صرف اسی وجہ سے آیا کہ ہم لوگ اب کنسنسس ہی نہیں کر پا رہے تھے. آپ نے کوئی پروجیکٹ کرنا ہے, اس کے لیے آپ کا بیٹھنا ضروری ہے, مشورہ کرنا ضروری ہے. یہ جتنے پروجیکٹس کیے ہیں, آپ وڈ یو بلیو کہ میں نے ریسلنگ کمپلیکس بنایا,
उसका इफ्तिताह किया मेरा चेयरमैन ने, नासिर वो आया नहीं, उसने आज तक मुझे मुबारकबाद दी थी। मैंने गखड़ का प्रोजेक्ट किया, मैंने पीपलसुनी का प्रोजेक्ट किया, मैंने जितने प्रोजेक्ट आरओ प्लांट का प्रोजेक्ट किया, हर दफा बुलाया, कभी मेरे चेयरमैन साहब तशरीफ नहीं लाए और कभी उन्होंने मुझे ये नहीं कहा कि अता तुमने बहुत अच्छा काम किया। तो ये सिर्फ इसी वजह से है, इसलिए मैं ये नहीं कहता, उनको इल्म ही नहीं होता होगा, उनको पता ही नहीं चलता होगा। जब कोर कमेटी की आपने मीटिंग ही नहीं करनी, आपने इन टच ही नहीं रहना, आपने देखना ही नहीं है, कोर कमेटी में स्टेक होल्डर ही नहीं होने, तो आपने क्या फैसले करने हैं? ये तो अभी तक अल्लाह का करम है, हम जो है रोला डाल के सारा कुछ करके लोगों को हकीकत बता करके हम चलते रहे हैं, लोग हम पे इत्मीनान करते रहे और अल्लाह का शुक्र है उसका हम फल खाते रहे। लेकिन ये ज्यादा देर तक नहीं चलना था। अब किसी झूठ का, किसी साजिश का हिस्सा तो मैं नहीं बन सकता। हाँ, खुद को अलहदा करके खड़ा जरूर कर सकता हूँ और मेरी नेक तमन्नाएं बिजनेस ग्रुप के साथ भी हैं, बाकी लोगों के साथ भी है बिजनेस ग्रुप। और मैं उनको ये कहता हूँ कि बड़ाई मेहरबानी, आप सब मेरे भाई हैं, हमने अच्छा वक्त गुजारा है, आप अपने आप को भी बेहतर करें। इस तरह से ग्रुप नहीं चलते। हाँ, अगर कुछ सीखना है आपने तो आप एहसास रूप से सीख लें, वो कदरे बेहतर है, वो कदरे बेहतर चीजें लेकर के चलते हैं, वो कोर कमेटी का इजलास भी करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे अपोजिट ग्रुप भी आप देख लें। तो मेरी ख्वाहिश ये है कि मेरी अज़ाइम बड़े हैं, मेरी सोच बड़ी है। इस शहर को अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो प्रोजेक्ट देने हैं जो कि हम आम आदमी यहाँ पे आते हैं। ये सियासतदान आपके अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सारे भाई हैं, सारे काम करते हैं, सब प्रोजेक्ट लेके आए होंगे। मुझे कोई बताए को 1.5 साल में इस तरह 700 मिलियन के प्रोजेक्ट कौन लेकर के आया, जिसमें से 300-400 मिलियन के सारे कंप्लीट हो गए, इफ्तिताह भी हो गए। तो ये वो चीजें, ये मैं ये नहीं कहता कि वो गलत है या बुरे हैं, मैं ये कहता हूँ कि हमारे अंदर जज्बा है, हम करके दिखाया है हमने और हम इंशाल्लाह करके दिखाएंगे। एंड पे मैं तमाम अपने दोस्तों का, भाइयों का, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। ये जितने दोस्त बैठे हैं, फर्दन में किसी का नाम लो तो किस ना हो जाए, ये सारे अल्हम्दुलिल्लाह फाउंडर बिजनेस ग्रुप के बानी रुकन भी हैं और सारे लीडर भी हैं।